अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा आपकी तरफ। अम, आपसे वादा किया था मैंने कि आज आपसे मुलाकात होना है। कुछ देर पहले मैंने लिखा था फेसबुक पर और उन्वान भी मैंने बता दिया था। जैसे ही दीगर दोस्त आते हैं तो आपसे बात करते हैं। इस बैठक की ख़ास बात ये होती है कि इसमें हम जो भी मामलात हों उन्हें मुतबादिल तरीक़े से सोचते हैं, देखते हैं और कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ बरादरियों के दरमियान ब्रिज बने और वो बातें जो नहीं हो सकती वो बातें हों। नूपुर शर्मा आप यहाँ पर मौजूद हैं, आबदी साहब आप भी मौजूद हैं, अम्बिया इस्माइल आप भी हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीगर दोस्त भी यहाँ आते होंगे। आज अहम गुफ्तगू है तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम दोस्त पूरी तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस बैठक में शामिल हों। और यहाँ फ़िलहाल तबसरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश कीजिए कि जितने दोस्त हैं उन तक तो ये बैठक पहुँचा दें और तफसील से आराम से सुनें, क्योंकि हमारे यहाँ गुफ्तगू का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ जज्बाती बातें की जाती हैं और ये समझा जाता है कि जज्बाती नारों के साथ हम माशरे में कोई बेहतरी पैदा कर सकते हैं या बेहतर हो सकते हैं, जबकि इंसानी तारीख़ कुछ और बताती है। इंसानी तारीख़ में बड़े माशरे वही होते हैं जहाँ सोचा जाता है, मकालमत होती है, मुख्तलिफ़ बरादरियाँ, मुख्तलिफ़ कौमियतें वो आपस में डायलॉग करती हैं और इस तरह से फिर बेहतरी की तरफ, मकालमत के ज़रिए बेहतरी की तरफ जाने का रास्ता मिलता है। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी दरख्वास्त करता हूँ आप इस बैठक में आन बैठते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू की ज़रूरत थी, गो के मेरे पास आज वक्त मैसर नहीं था, लेकिन मैं पहले बता दूं कि काफ़ी दिन से मैं कोशिश करता हूं और कर रहा हूं कि जो नावल है मेरा, जिस पर मैं काम कर रहा हूं, अंग्रेज़ी का नावल, उसको मैं ज़्यादा वक्त दूं और उसी वजह से कुछ लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि आपसे मुलाकात वक्तन फ़वक्तन होती रहे, ताकि जो सिलसिला है, जो रब्त है, वो कायम रहे। तो आप तमाम लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत आप तमाम लोगों की। गुज़िश्ता रोज़ आप तमाम लोगों तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंची होगी DGISPR आसिफ गफूर साहब की। उसको आज हम तफसील से देखेंगे और उस निगाह से देखेंगे जिस निगाह से शायद पाकिस्तानी मीडिया ना देख सकता हो या ना देख पाता हो। अच्छा, एक अभी अहमद शाह साहब हैं, क्या फरमाते हैं कि क्या आप कादियानी हैं? सिर्फ इस सवाल का जवाब देते हैं। मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ भाई। मेरा ताल्लुक़ नहीं है अहमदियों से या अहमदी जमात से, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि किस तनाजुर में आप कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि उनके हुकूक के हवाले से मैंने कोई बात की होगी तो वो मैं यकीनन करता रहूँगा। पाकिस्तान में बसने वाले वो अक़लियत से ताल्लुक़ रखता हो या वो कोई किसी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल का हो, जहाँ जहाँ हुकूक या इंसानी बुनियादी हुकूक का मामला होगा, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उस पर बात करूँगा। मैं पश्तूनों के हक़ में अगर बात कर रहा हूँ तो मेरा पश्तून होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सराइकियों या कश्मीरियों या गिलगित बल्तिस्तान के बासियों या बलोचों के हक़ में बात करता हूँ तो मेरा उन कबाइल या उन कौमों से ताल्लुक़ होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसी तरह अगर मसीहियों या हिंदुओं या पाकिस्तान में बसने वाली दीगर अक़लियतों बशमूल पाकिस्तानी दस्तूर के मुताबिक अहमदियों, उनके मुतालिक या उनके हुकूक के मुतालिक बात होगी, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं मसीही हूँ या हिंदू हूँ या किसी और मज़हब से मेरा ताल्लुक़ हो। ताल्लुक़ की बुनियाद पर मैं गुफ्तगू या नहीं करता। खैर, मेरा ताल्लुक़ ये काफ़ी है कि जहाँ जहाँ कोई इंसान किसी जुल्म का शिकार होगा, मैं पूरी सच्चाई के साथ उस पर बात करूँगा। खैर, आज जो गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ज़रा उस पर बात करने की ज़रूरत है और मैं आज उस पर ज़रा तफसील से बात करना चाहता हूँ।
पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे नुकात हैं और उसको एक एक करके समझने की ज़रूरत है। और इस मामले में तमाम तर जज्बातियत को एक तरफ रख के और ठंडे दिल से एक एक चीज़ को समझना चाहिए ताकि हम बेहतरी की तरफ जाएं, हम तशद्दुद की तरफ या हम मज़ीद दरारों की तरफ ना चले जाएं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को हम एक एक करके देखें और ये कोशिश करें कि कैसे उन चीज़ों का हल हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो पीटीएम के हवाले से गुफ्तगू हुई, लेकिन उसके अलावा दीगर चीज़ों पर भी बात हुई। तो दीगर चीज़ों पर भी बात करेंगे, पीटीएम के हवाले से भी बात करेंगे। एक तो ये समझ लीजिए कि जो रियासत होती है उसमें मुख्तलिफ इदारे होते हैं, कोई एक इदारा पूरी रियासत नहीं हो सकता। रियासत में, और रियासत का उसूल ये है, या जदीद रियासत का उसूल ये है कि उस जदीद रियासत में उस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद वो एक मुआहदे के तहत जमा होते हैं। वो मुआहदा उनके बीच में एक हद तय करता है और उस हद के अंदर कहा कहता है कि आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, गुफ्तगू होगी, मुकालमत होगी, आप अपने मुताबिक क़वानीन बनाएंगे अपनी सकाफ़तों, अपने रंगों, नस्लों की हिफाजत के लिए, ज़ुबानों की हिफाजत के लिए, अपने अपने मजहबी जो आपके अक़दार हैं या तमद्दुन है उसकी हिफाजत के लिए आप अपने लिहाज से कानून साज़ी करेंगे। और कानून साज़ी का फ़ैसला भी उसी खित्ते पर बसने वाली कौमों के नुमाइंदों की तरफ से पार्लिमान के ज़रिए होता है। ये है एक रियासत का कॉन्सेप्ट। फिर उस रियासत के उस मुआहदे के तहत उस रियासत को चलाने के लिए मुख्तलिफ इदारे बनाए जाते हैं। उन इदारों का काम ये होता है कि वो जो ज़ाबिता है या वो मुआहदा है, वो मुआहदा जिसने रियासत कायम की है, उस रियासत, उस मुआहदे के तहत उस रियासत को चलाया जाए। तो इसलिए जब जो पोस्ट होगी उसको यानी जो डाक का महकमा है, दस्तूर उसे कहेगा कि आपने इस तरह काम करना है। जो अब फ़ज़ाई कंपनी होगी, PIA फॉर एग्जांपल, उसे कहा जाएगा कि आपने इस तरह से काम करना है। पुलिस को कहा जाएगा कि आपने इस तरह से काम करना है। तालीम के महकमे को कहा जाएगा कि आपने इस तरह करना है। सेहत के महकमे को कहा जाएगा उसी तरह आपको इस तरह करना है। उसी तरह दिफा के महकमे के नीचे जो एजेंसीज़ हैं या फ़ौज है या दीगर इदारे हैं, उन्हें कहा जाएगा कि आपने इस तरह से काम करना है। तो गुज़िश्ता रोज़ जो मामला पेश आया वो मुझे बहसियत एक बड़ा बाहर से देखकर, यानी उस पूरे सिस्टम से बाहर निकल के, जिसको तायराना निगाह या परिंदे की बर्ड आई व्यू जो होता है ना, बर्ड व्यू, उससे देखा जाए तो उससे देखने पर मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी लगी और वो आपसे बांटना है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के दस्तूर में एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 19। उस आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अफराद को अपनी राय के इजहार का हक हासिल है। लेकिन उसके साथ एक शिक ये भी रखी हुई है कि आप पाकिस्तान की या इस्लाम की जो सरबुलंदी है उस पर, या पाकिस्तान की अदलिया पर, या पाकिस्तान की सलामती पर और सलामती से जुड़े इदारों पर कोई इस तरह की तज़हीक आमेज़ या तज़लील करने के लिए या खामखा उनको निशाना नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 19 है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ वो भी समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े ओहदे हैं, वज़ीर आज़म हो कि सदर हो कि चीफ जस्टिस हो या स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, जितने भी ओहदे हैं उन ओहदों के हलफ वहाँ दर्ज हैं उस दस्तूर में। उसी तरह आर्टिकल 244 के तहत पाकिस्तानी फ़ौज के हर अफसर जो पास आउट होता है और जिसके हाथ में बाकायदा तौर पर बंदूक दी जाती है, यानी बाकायदा तौर पर कौम की जानिब से जब बंदूक किसी अफसर के हवाले की जाती है तो उस वक्त वो अफसर एक कसम खाता है। और उस कसम में, यानी दस्तूर बनाने वालों ने कितनी बारीकी से सोचा होगा। यानी डॉक्टर्स हैं, वो जब डॉक्टरी का पेशा बाकायदा तौर पर ज्वाइन करते हैं या जिम्मेदारियां संभालते हैं, वो कसम नहीं खाते। उनकी डॉक्टरी के पेशे की कसम होती है, लेकिन वो दस्तूरी कसम नहीं होती। उसी तरह कोई इंजीनियर अपना काम शुरू करता है तो वो कोई हलफ नहीं उठाता। कोई पुलिस वाला अपना काम शुरू करता है तो वो हलफ नहीं उठाता।
جو ذمہ دار عہدے ہیں پاکستان کے، عوامی عہدے، پبلک عہدے، ان کا حلف ہوتا ہے۔ لیکن دستور بنانے والوں کے دماغ میں جانے ماضی کے کیا معاملات ہوں گے، انہوں نے یہی سوچ کے پاکستانی فوج کے ہر افسر کے لیے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے وہ حلف رکھا ہے، اور وہ حلف اٹھانا ہی پڑتا ہے، ورنہ آپ کو باقاعدہ طور پر بندوق آپ کے حوالے ہو نہیں سکتی۔ اور اس حلف میں لکھا ہوا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے صدق دل سے میں یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا، اور خود کو کسی بھی صورت سیاست میں ملوث نہیں کروں گا، اور حکام بالا کی طرف سے یعنی اعلیٰ افسروں کی جانب سے مجھے جو قانونی احکامات ملیں گے میں ان کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ اور آگے ظاہر لکھا ہے اس میں کہ اگر وہ مجھے ہوا سے کہتے ہیں یا زمین سے کہتے ہیں یا پانی کے راستے جہاں بھیجتے ہیں میں وہاں جاؤں گا۔ وہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وہ تو ایک فوجی کی ذمہ داریاں وہاں آگے لکھی ہوئی، لیکن یہ اہم معاملہ ہے۔ اس میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ میں کسی بھی صورت سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا، دوسرا یہ کہ میں قانونی احکامات کی پیروی کروں گا۔ لیکن یہ حلف اٹھانے کے بعد یعنی 244 آرٹیکل 244 کے تحت بندوق قوم کی جانب سے اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اگر کوئی شخص اس حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 19 کے تحت اسے بھی تحفظ حاصل ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی اقلیت کا شخص ہو پاکستان میں اور وہ پاکستانی پرچم کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے اور آپ اس سے کہیں کہ جی صاحب یہ پرچم کی بے حرمتی نہ کیجیے، تو وہ آپ سے کہے کہ اس پرچم میں جو سفید رنگ ہے وہ مجھے تحفظ دیتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی پادری ہو وہ بائبل کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے اور آپ اس سے کہیں صاحب کہ یہ تو مقدس کتاب ہے، اس پر پاؤں نہ رکھیں آپ، تو وہ آپ سے کہے کہ اس کتاب کے تحت تو پوپ کو تحفظ حاصل ہے۔ یا کوئی شخص ہو وہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ صاحب آپ قرآن کی بے حرمتی نہ کیجیے، اور وہ آپ سے کہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور رسول اور اپنے دور کے حاکم کا آپ نے ماننا ہے، کہنا تعظیم کرنا ہے، تو اس لیے میں تو حاکم ہوں تو مجھے تو اجازت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قانونی تحفظ آرٹیکل 19 کے تحت اس وقت ملتا ہے جب آپ دستور کو مانیں۔ جب آپ دستور سے باہر نکل جائیں گے پھر آپ کو وہ تحفظ نہیں ملے گا۔ یہ تحفظ دنیا بھر میں تمام فوجوں کو قانونی تحفظ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ دستور کے تحت کر رہے ہوتے ہیں کام، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں، پھر ممکن ہوتا ہے کہیں ان سے کوئی جرم واقع ہو جائے، کیونکہ وہ جرم انہوں نے ذاتی طور پر ذاتی بنیاد پر نہیں کیا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بطور فوجی اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو وہ عام انسان والی یا عام کسی شہری والی اس سزا سے نہ گزارا جائے۔ بالکل اس طرح جس طرح آپ نے دیکھا کہ امریکی فوجیوں نے افغانستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں کیں، اس کے بارے میں جو عالمی عدالت برائے انصاف ہے، عالمی فوجداری عدالت، اس نے کہا کہ امریکی فوج کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے اعتبار سے اس پر تحقیق ہونا چاہیے۔ لیکن امریکہ نے کہا جی کہ ہمارے فوجیوں کی تحقیق نہیں ہوگی، ان پر تفتیش نہیں ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا رکن نہیں ہے، اس کا دستخط کنندہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی امریکہ اپنے فوجیوں کو تحفظ دیتا ہے۔ لیکن امریکہ اپنے فوجیوں کو تحفظ اس لیے دیتا ہے کہ ان کی فوجیوں کو وہ جہاں بھیجتے ہیں وہ جاتے ہیں، عراق میں وہ مرے، افغانستان میں وہ مرے، پاکستان میں وہ مرے، اسی طرح وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں جنگیں ہوئی اور جہاں جہاں ان کو بھیجا گیا، ظاہر ہے امریکی فوجی مارے گئے۔ تو اس لیے ایک تو یہ معاملہ سمجھ لیجیے کہ دستوری تحفظ آپ کو دستور پر عمل کرنے سے ملتا ہے، دستور توڑنے سے نہیں ملتا۔ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں دستور کب کب ٹوٹا اور کس نے توڑا؟ پاکستان کب ٹوٹا اور اس وقت اس کا مجاز ملک کا کون تھا؟ پاکستان میں جو جو اہم کام ہوئے وہ کب ہوئے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو جن کو آپ جمہوری ادوار کہہ رہے ہیں وہ جمہوری ادوار بھی
किस की कोख से पैदा हुए हैं। पाकिस्तान में शुरू से लेके आखिर तक, आज तक कब ऐसा मामला हुआ है, कब ऐसा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तानी कौम ने फैसले करके पाकिस्तानी कौम के रहनुमाओं को वोट के जरिए पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी का हक मिला हो। पाकिस्तान में हालत ये रही है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिसको हम मादरे मिल्लत कहते हैं, पहले तो मादरे मिल्लत की किताब पढ़िए जिसमें उन्होंने जिन्ना साहब के साथ होने वाले वाक़यात का जिक्र किया है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। फिर उसके बाद हमें आज बताया जाता है कि 71 में भारत ने मुदाखलत की थी और भारत ने बंगाल हमसे अलग कर लिया, लेकिन कोई ये पूछता है कि भारत की मुदाखलत तक बात कैसे पहुंची थी? क्या मामलात हुए थे कि भारत को मौका मिला और उसने वहां मुक्ति बानी और दीगर की मदद की? ये मुक्ति बानी तो बहुत बाद में पैदा हुई थी, वहां तक मामलात कैसे पहुंचे थे? कोई सवाल करता है हमसे? हमूद और रहमान कमीशन 1971 के उन वाक़यात से मुताल्लिक है, वो 50 साल होने के बावजूद आज तक पब्लिक नहीं हो सकी। क्या वजह है? निस्फ सदी ये कौन से सिक्योरिटी राज हैं जो 50 साल के बाद भी पाकिस्तानी कौम को नहीं बताए जा सकते? ये सवाल करने की जरूरत है। ओजरी कैंप का वाक़या आपके सामने, आज तक उसकी रिपोर्ट किसी को नहीं पता चल सकी। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंच सकी। ये क्या है वाक़यात? ये क्यों है? अब दूसरी बात ये है कि ये हमारा माजी है, ये माजी हमारे साथ रहेगा। इसको हमने टैकल किस तरह करना है, इसके हल क्या है, वो पे मैं जो हल है मुमकिन है वो भी बात करूंगा। खैर, गुज़िश्ता रोज जो आम बात थी पीटीएम के हवाले से, वो एक तो ये थी कि पीटीएम गैर मुल्की फंडिंग लेती है। अच्छा, पहली बात ये खुद से पूछिए कि ये अवाम को बताने की क्या जरूरत है? बड़ा सादा सा उसूल है। आपने देखा होगा कि पीटीएम के लिए मैंने बड़ी दिल खोल के बात की और हमेशा करता हूं। और सिर्फ पीटीएम नहीं, बल्कि बलोचों का मामला हुआ या सराइकियों का मामला हुआ या कश्मीरियों का मामला हुआ या पंजाब में साहिवाल का वाक़या हुआ या जैनब का वाक़या हुआ या किसी भी और गिलगित बल्तिस्तान या किसी भी इलाके में कहीं भी ज्यादती हुई, हत्ता के बलूचिस्तान में और मारा में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया, तो वहां पर भी मैं अपने उसूली मौक़िफ़ के साथ अदम तशद्दुद के उसूल के मुताबिक मैं वहां पर वो जो जिन बलोचों ने या जिन भी अस्करियत पसंदों ने वो हमला किया, उनकी भी मजम्मत की, क्योंकि तशद्दुद कोई रास्ता नहीं है। तशद्दुद से कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ी। तो मसला ये पहले समझ लीजिए। तो मेरा कोई जाती मफाद नहीं है पीटीएम के साथ। तो पीटीएम हो या कोई भी और हो, जहां नादुरुस्त काम होगा तो मैं सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। सादा सी बात है कि पीटीएम या किसी पीटीएम के रहनुमा ने अगर गैर मुल्की फंडिंग ली है तो साहब वो कौम को बताने की या मीडिया मुहिम की तो जरूरत ही नहीं है। इस मुल्क में एक कानून है और उस कानून के तहत लिखा है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसको जुर्म के मुताबिक सजा दें। मैं आपको आज इस यहां से बड़े पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कि आप ये अदालतों के अंदर और अवामी सतह पर ये साबित करें कि इन लोगों ने गैर मुल्की फंडिंग ली है या जाली असासे बनाए हैं या इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया है या किसी के कहने पे प्रोपेगेंडा किया है, तो साहब इनको कानून के मुताबिक सजा दें। मैं या कोई भी पाकिस्तान का शहरी या कोई भी सोचने वाला या इंसानियत से मोहब्बत करने वाला इंसान, वो किसी फर्द के साथ नहीं है, वो किसी कौम के साथ भी नहीं है। असल में मसला वो नजरिया है जिस नजरिए या बयानिए की हिमायत की जाती है या मुखालिफत की जाती है। बयानिया सादा सा है। ये जो मुतालिबात हैं, ये मुतालिबात पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक हैं, इनको हल होना चाहिए और इनको हल होना होगा। जितने लोग पाकिस्तान में मावराए अदालत गायब हुए हैं, आप कल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने DGISPR ने कहा कि वो उनमें से कई लोग हैं जो तालिबान, उनके मुताबिक तालिबान में शामिल हों कि वो किसी और दहशतगर्द ग्रोह में शामिल हों या वो सियासती इदारों ने उठाए हों, उनकी कोई FIR तो कटेगी। पाकिस्तान का कोई शहरी गुम होता है, उसकी कोई FIR तो कटती है। FIR कटती है, तफ्तीश होती है और फिर उसके अहले खाना को बताया जाता है कि जी मामला ये है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप या कोई भी शख्स उठे और वो कहे कि जी वो फलां आदमी तो चांद पे चला गया है। चांद पे चला गया तो ये बताना भी तो आपका काम है ना, ये रियासत का काम है। रियासत का एक शहरी है,
وہ اگر شام میں جا کے لڑ رہا ہے، یا وہ افغانستان میں جا کے لڑ رہا ہے، یا وہ یمن میں جا کے لڑ رہا ہے، یا وہ آپ کے اپنے حراستی مراکز میں ہے، ہر صورت میں یہ کام ہے کہ آپ کو ہر صورت میں اس کی ایف آئی آر کاٹنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے، یا اس کی فیملی کو بتانا چاہیے کہ وہ بچہ کدھر ہے، یا لڑکا کدھر ہے، یا وہ آدمی کدھر ہے. یہ تو سادہ سی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص غائب ہے. دوسرا، پریس کانفرنس میں ہی انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی شخص غائب ہو. صاحب، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ مسلمانوں کو دیے گئے احکامات کے خلاف بات ہے. یہ کسی اور پر تو کوئی اور فوج یا کوئی اور شخص تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن مسلمانوں اور مسلمان فوج کے لیے یا مسلمان شخص کے لیے ہدایات بڑی سخت ہیں. جنگی حالات میں بھی بہت سخت معاملات ہیں. یعنی ہمارے لیے احکامات یہ ہیں کہ آپ نے جو شخص نان کمبینٹ ہو، یعنی جو غیر مسلح شخص ہو، اس کو آپ نہیں مار سکتے، جنگ کے دوران بھی نہیں مار سکتے. بڑا سخت ہے اس معاملے میں رویہ. آپ کولیٹرل ڈیمیج باقی لوگ تو کر لیتے ہیں، ہم تو کولیٹرل ڈیمیج بھی نہیں کر سکتے. ہمیں منع ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ جس سے جنگ ہوگی صرف اسی سے جنگ ہوگی. اس کے بچے، عورت، بزرگ، اس کو نہیں مارا جا سکتا. یہ سخت احکامات ہیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے. اس سے زیادہ سخت کیا بات ہوگی؟ ایوری تھنگ از ناٹ فیئر ان لو اینڈ وار. نو، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار فار ادرس، ناٹ فار us. We need to practice the highest possible character. جو اعلیٰ ترین انسانی اخلاق ہے وہ ہمیں پریکٹس کرنا ہے. ہمارے لیے حدود بڑی سخت ہیں. تو ایک بات تو یہ سمجھ دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر منظور پشتین نے یا محسن داوڑ نے یا علی وزیر نے یا کسی بھی شخص نے بھی کوئی بھی جرم کیا ہے تو اسے جرم کے مطابق اس کی سزا ہوتی ہے. اس کو میڈیا پر رسوا نہیں کیا جاتا، اور کسی بھی صورت میں اس کے خلاف پروپیگنڈا مہم نہیں ہوتی. کوئی شخص مجرم ہے تو مجرم کو سزا عدالت دیتی ہے. آپ سارے ثبوت وہ عدالت میں پیش کریں اور ان کو سزا دلوائیں. یہ اہم ہے. دوسری بات، آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ پی ٹی ایم کہاں تھی، یا منظور پشتین یا علی وزیر یا محسن داوڑ اور دیگر کدھر تھے جب وہاں طالبان لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال irrelevant ہے. وہ پہلے کہاں تھے؟ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ منظور پشتین تو خیر اس وقت بچہ ہوگا، اس کی عمر اب اگر 24-25 سال ہے تو اس وقت کیا اس کی عمر ہوگی. لیکن علی وزیر کے تو گھر کے بے شمار لوگ مارے گئے انہی طالبانوں سے جھگڑوں میں، جو وہاں جہاں وہ کاؤنٹر لشکر بن رہے تھے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ نادرست قسم کی بات ہے. یہ کوئی عام آدمی کرے، سڑک کا آدمی یا گلی کا آدمی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کسی مناسب اور اعلیٰ عہدے پر یا ذمہ دار عہدے پر کھڑے آدمی کا کام نہیں ہے. دنیا بھر میں فوج کے ذمے کام ہوتا ہے، فوج اپنا وہ کام کرتی ہے، کیونکہ وہ فوج ایک پیشہ ہے. ایک اگر کوئی انجینئر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی، تو وہ یہ نہیں کہتا جی کہ مجھے میں نے اس مریض کا دل ٹھیک کر دیا تو اب آپ میں سوالات سے ماورا ہو گیا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ سوالات سے ماورا نہیں ہوئے. آپ دستور کے نیچے دیگر اداروں کی طرح ایک ادارہ ہیں، اور آپ کے ادارہ ہونے کی وجہ سے آپ کی تکریم ہے، اور وہ تکریم ہر صورت میں ہم بھی یقینی بنائیں گے. ہر صورت میں کوئی شخص آپ دستور کے اندر کام کریں اور کوئی شخص آپ کے اس دستوری کام پر سوال اٹھائے گا تو سب سے پہلے ہماری آواز اٹھے گی کہ آپ کو دستوری کام کرنے سے روکنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. یہ ضروری ہے، یہ بے حد ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ لاپتہ ہیں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر مشرف اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے قریب کچھ 6,000، اور بلکہ جو پاکستان کا جو لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ 6,000 کے قریب لوگوں کو غیر قانونی طور پر امریکہ کے حوالے کیا گیا. ان کا کوئی جواب؟ مشرف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو ایک خاندان میں نے امریکہ کے حوالے کیا، اس میں 6 مہینے کا ایک بچہ بھی تھا. اس کا کوئی جواب؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو غائب ہیں ان کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. عدالتوں میں جاتے ہیں تو ان کی کوئی شکایت نہیں سنتا. پریس کلب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ڈنڈے پڑتے ہیں. ریاست کا کام یہ ہے کہ کوئی شخص اگر غائب ہے، وہ جا کے جہادی گروہ میں بھی شامل ہو گیا ہے تو ریاست اس کے گھر میں ہو،
اس کے گھر میں بیٹھی ہو، ان کے بچوں کے ساتھ کھڑی ہو اور کہے کہ ہمارے صورت میں اس کو ڈھونڈیں گے، سزا ریاست کا شہری ہے تو ریاست خود دے گی. اگر کوئی شام ہے، شام میں اسے شام سے بھی پکڑا جائے گا اور واپس اس کے جرم پر اس کو سزا ملک کے اندر دی جائے گی. یہ ہوتا ہے ملک، یہ ہوتی ہے ریاست. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے وہ غائب ہے اور ریاست کہہ رہی جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں گیا ہے. وہ ملک کا شہری ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دستور کی جو بنیادی ضمانتیں ہیں انہیں آپ توڑتے چلے جائیں. تو سادہ سی بات ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ ہے، اگر کسی نے لی ہے، قانون موجود ہے، قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی سمجھیے کہ جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان کا کوئی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، کوئی ریکنسلیشن کمیشن بننا چاہیے جو بیٹھے، جو فیکٹس نکالے اور عوام کو بتائے جی کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، یہاں یہ لوگ قتل ہوئے ہیں اور یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں، تو تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. یہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کہ کوئی جا کے فوج سے لڑتے ہوئے مرا ہے تو یہ کم سے کم اس کے خاندان کو تو پتا ہو یا عوام کو تو پتا ہو کہ کون کہاں مرا ہے. تو اس لیے یہ لوگوں یہ معلوم ہونا ضروری ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فنڈنگ ان کو ملتی ہے اس سے یہ ترقیاتی کام کریں. آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ را سے فنڈنگ ملتی ہے یا این ڈی ایس سے فنڈنگ ملتی ہے، تو این ڈی ایس اور را کی فنڈنگ سے وہ نالے تو نہیں بنائیں گے. تو اگر فنڈنگ ملتی ہے جو کہ آپ نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فنڈنگ کو، ایک تو فنڈنگ کو روکا جانا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کہ 2018 سے وہ فنڈنگ آ رہی ہے، تو 2018 کی تو کئی پریس کانفرنسز میں آپ نے کہا کہ منظور پشتین ونڈرفل بوائے ہے، ایک اچھا لڑکا ہے، زبردست لڑکا ہے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اگر 2018 سے ایسا ہو رہا تھا تو 2018 میں انتخابات میں محسن داور اور علی وزیر، ان کو اگر کوئی را سے فنڈنگ لے رہا ہے یا این ڈی ایس سے فنڈنگ لے رہا ہے تو وہ انتخابات میں کھڑا کیسے ہوا ہے؟ تو یہ سوال ہے، یہ بنیادی سوال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے اور آپ کے پاس معلومات موجود ہے اور آپ وہ میڈیا پر تو بتا رہے ہیں لیکن اب تک کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسی کسی معاملے میں میڈیا مہم نہیں ہوتی ہے. ریاستی اداروں کا کام میڈیا مہم کرنا کہاں ہوتا ہے؟ اگر یہاں پر جرمنی میں کوئی قانون توڑتا ہوں تو میرے خلاف کیا پولیس آ کے ٹی وی پہ بیان دے گی؟ آپ بتائیے. اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو کیا یہاں ٹی وی پہ بیان دے گی؟ یہاں پر نیو نازیز ہیں فار ایگزامپل، اگر کوئی یا نیو نازی جو بین ہیں وہ آ کے کوئی سڑک پر آئیں گے تو کیا یہاں میرکل ٹی وی پہ آ کے بیان دیں گی ان کے بارے میں؟ بالکل نہیں. قانون ہے، قانون حرکت میں آئے گا، وہ سب اندر ہوں گے، وہ سب جیل میں ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر پولیس کا یا فوج کا سربراہ وہ ٹی وی پہ آئے اور کہے جی کہ فلاں جو ہے وہ باز آ جائیں کیونکہ وہ نیو نازیز ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا ہوگا تو وہ جیل میں جائے گا جو ملک کا قانون توڑے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ محسن داور اور علی وزیر یہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے. اس پریس کانفرنس سے پہلے، ایک دن پہلے، اسلام آباد پریس کلب میں، اسلام آباد پریس کلب میں ان کو کہا گیا کہ آپ اس پریس کلب میں بین ہیں. اب ایک چیز سمجھیے کہ 3 مقامات ایسے ہیں کسی بھی ریاست میں جہاں پر ہر مشکل کٹھن موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے. ایک کمرہ جماعت یعنی جماعت جو کلاس روم ہے وہاں پر، دوسرا ہے پارلیمان میں، اور تیسرا ہے پریس کلب میں. یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں گفتگو ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پریس کلب کے باہر لوگ احتجاج کر رہے ہیں. یہ احتجاج کہاں سے ہے؟ اس کی ایک روایت ہے. پریس کلب کے سامنے علامتی احتجاج کی ایک روایت ہے کیونکہ اس مقام پر پریس کلب پہ آپ کو آزادی رائے کی گارنٹی ہے. آپ کا کام ہے وہاں کہ آپ جا کے غیر تشدد یا عدم تشدد کے ساتھ پرامن طریقے سے آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے. لیکن اب ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ پریس کلب کے سامنے پرامن احتجاج کرنے والوں کو ڈنڈے پڑتے ہیں. اس بیٹھک کے شروع میں نے جہاں فوج کے افسروں کے حوالے سے یا ان کے حلف کے حوالے سے بات کی، ایک اور اہم بات بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے یا ججز ہوتے ہیں یا ملک کی پارلیمان کے جو ارکان ہوتے ہیں یا وزیر اعظم یا صدر، ان سب نے جو حلف اٹھایا ہوتا ہے اس میں ایک نقطہ اہم ہے، اور وہ ہے کہ میں اس ملک کے دستور کا تحفظ یقینی بناؤں گا.
ان تمام لوگوں سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ ان کے سامنے بنیادی دستوری ضمانتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے سامنے دستور پامال ہو رہا ہے، بنیادی معاہدہ جس سے ریاست قائم ہے، وہ معاہدہ جس سے پاکستان میں بسنے والی مختلف قومیں جڑی ہوئی ہیں، وہ معاہدہ پامال ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ اور ایک اور چیز وہ سمجھیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں 70 سال سے تو ایک چل رہا تھا کہ جو بھی عوامی لیڈر جس کو عوامی حمایت حاصل تھی یا جس کی جڑیں عوام میں تھیں، مادر ملت فاطمہ جناح ہوں یا مجیب الرحمان ہوں یا باچا خان ہوں یا جے ایم سید ہوں یا اکبر بگٹی ہوں، جن کی بھی عوام میں جڑیں تھیں، ان کے حوالے سے ہم نے اکثر غدار کے نعرے سنے ہیں۔ جب تک وہ ایک خاص بیانی کی حمایت کرتے رہے ہیں، اس دور میں اپنے اپنے آمروں کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ خیر فاطمہ جناح اور مجیب الرحمان یا باچا خان نے تو یہ کام نہیں کیا، یا جے ایم سید نے تو یہ کام نہیں کیا، لیکن جب تک وہ ان کے ساتھ رہے ہیں یا ان کے حامی رہے ہیں، تو اس وقت تک ان سیاسی رہنماؤں کو غدار نہیں کہا گیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے عوام کی بات کی ہے، تو یہ فتوے 70 سال سے نکل رہے ہیں۔ یہ 70 سال سے پاکستان میں ایک عمومی معاملہ ہے کہ اس ملک میں فیض احمد فیض بھی غدار، اس ملک میں ایک دور میں فراز بھی غدار، حبیب جالب بھی غدار، فاطمہ جناح بھی غدار اور ایجنٹ، مجیب الرحمان بھی غدار اور ایجنٹ۔ مجیب الرحمان کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ایک آرٹیکل بھی تفصیلی لکھا تھا۔ وہ آدمی تھا جس نے 200 کلومیٹر سائیکل چلائی تھی جناح کا، محمد علی جناح قائد اعظم کا ایک جلسہ سننے کے لیے، جب وہ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ تحریک پاکستان میں کام کرتا رہا، اور پاکستان کی تخلیق میں بنگالیوں نے جتنا کام کیا، پاکستان کی کسی بھی اور قوم نے اتنا کام نہیں کیا۔ اس کو اگر آپ غدار کہہ رہے ہیں، فاطمہ جناح جو مادر ملت ہیں، وہ جناح کی بہن جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ وار دیا، وہ بھی اگر ایجنٹ ہیں، باچا خان بھی ایجنٹ ہیں، جی ایم سید جنہوں نے پاکستان کے سندھ کے پاکستان میں الحاق کی، پورے ہندوستان میں پہلی اسمبلی تھی جہاں وہ جو قرارداد ہے اس کے ذریعے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، وہ بھی اگر غدار، تو یہ سب غدار ہیں۔ تو یہ اہم معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے ہر وہ آدمی جس کی عوام میں جڑیں تھیں، وہ جہاں اس نے اپنا راستہ اس خاص بیانیے سے الگ کیا ہے یا آمروں سے الگ راستہ اپنانے کی کوشش کی ہے، اس کے بارے میں سیدھا سیدھا ایک نکلتا تھا غدار۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ عام آدمی اٹھ کے دوسرے کو غدار قرار دے رہا ہوتا ہے، عام مولوی اٹھ کے دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہوتا ہے، عام شخص اٹھتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے جی ملک ایجنٹ۔ یہ رویے انتہائی غلط ہیں۔ پاکستان کے قانون اور دستور کے مطابق جو بنیادی تعریف ہے غداری کی، وہ آرٹیکل 6 میں لکھی ہوئی ہے، اور آرٹیکل 6 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص یا ادارہ جو طاقت کے زور سے، طاقت کے بلبوتے پر یا کسی بھی اور طریقے سے پاکستان کے دستور کو معطل کرے یا منسوخ کرے، وہ غدار ہے، وہ سنگین غداری کا مرتکب ہے۔ پاکستان کا دستور پاکستان کے ہر شہری کو اس کا تحفظ یقینی بنانا ہے، یہ اہم بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہ دستور توڑتا ہے، تو عام آدمی تو ظاہر ہے ایک مزدور ہے، وہ گالی دے دے گا، وہ کچھ بھی کر لے گا، وہ دستور توڑ نہیں سکتا۔ تو آپ اس کو باغی کہہ دیں، آپ اس کو مجرم کہہ دیں، آپ اس کو غدار نہیں کہہ سکتے۔ غدار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص پاکستان کا دستور معطل کرے، پاکستان کا دستور توڑے۔ تو پاکستان کا دستور 70 سال میں کس نے توڑا ہے؟ اور جنہوں نے توڑا ہے، جو دستور کے مطابق غدار تھے، جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھوائے ہیں ججوں سے، جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کا ادارہ خراب کیا، پاکستان کی پولیس کا نظام خراب کیا، پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر کے جعلی سیاستدان ہمارے سروں پر مسلط کیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ان میں سے کتنوں کو غداری کی سزا ملی ہے۔ یہ ہے اہم بات۔ اس ملک کو بچانا ہے، اگر آپ نے اس ملک کی بقا آپ کو عزیز ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں تمام قوموں کو جوڑنے والا جو دستور ہے، میں ذاتی طور پر اس دستور کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے مجھے اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن وہ دستور کے اندر ہی لکھا ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے ہونا چاہیے۔ جو چیز بھی
جس انداز سے بھی اس کو ترمیم کا، وہ ترمیم کا اختیار بھی پارلیمان کو. عاطف توقیر منہ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ جی فلاں میں دستور کو نہیں مانتا تو میں دستور ہی اٹھا کے پھینک دوں گا. ایسا نہیں ہوتا. اس دستور میں کچھ گڑبڑ ہے جس پر آپ کو اعتراض ہے، اس اعتراض کا آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن دستور کو آپ کو ماننا پڑے گا. مثال کے طور پر پاکستان کے قانون میں یا دنیا کے مختلف ممالک کے قانون میں 302 کی سزا یا سزائے موت کا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو کسی بھی جرم پر سزائے موت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ میں چونکہ سزائے موت کو نہیں مانتا اس لیے میں پاکستان میں جا کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دوں گا کیونکہ میں تو سزائے موت کو نہیں مانتا. ایسا نہیں ہے. پاکستان میں وہ قانون ہے، وہ قانون سب کو ماننا پڑے گا. اسی طرح جس طرح توہین مذہب کا قانون ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس قانون میں بہت ساری معاملات ہیں، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن وہ پاکستان میں قانون ہے، اس قانون کو آبزرو کرنا پڑے گا آپ کو. اس قانون کو تبدیل کر، کسی بھی قانون کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ پارلیمان کے ذریعے ہے. کوئی منہ اٹھا کے ایک فرد اٹھ کے اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا. پورا معاشرہ ہے، وہ معاشرے کا قانون ہے. معاشرے کے لوگوں نے اس کے معاشرے کے جو عوام کے نمائندے ہیں انہوں نے وہ قانون بنایا ہے، وہی تبدیل کریں گے. دستور ان کا عوام کا دستور ہے، عوام ہی تبدیل کر سکتے ہیں، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اس لیے عام آدمی توڑ بھی نہیں سکتا. ہاں، جب کوئی پاکستان کے دستور کے مطابق اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس دستور کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں اس دستور کو کسی صورت مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. لیکن پی ٹی ایم کے لوگ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری دستوری باتیں ہیں، ہمارے مطالبات دستوری ہیں. عمران خان صاحب خود جا کے وہاں کہہ چکے ہیں کہ جی مطالبات ٹھیک ہیں، لہجے ٹھیک نہیں ہے. لہجوں پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن چلو اس پہ بھی بات کر لوں گا. لیکن لہجے ٹھیک نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لہجے ٹھیک نہیں ہے تو لہجے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ دستور جو دستوری مطالبات ہیں ان پر عمل کر دیں، لہجے ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر کوئی لہجے کی خرابی اگر کوئی قانون توڑ رہی ہے تو اس قانون کے مطابق اس کو سزا دے دینی چاہیے. گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور وہ سادہ سی بات ہے، دو الگ الگ چیزیں مکس نہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی ایم کے مطالبات دستوری اور قانونی ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے. دوسری بات، اگر کسی شخص نے غیر قانونی طور پر کسی باہر کے ملک سے یا کسی غیر ملکی ایجنسی سے فنڈنگ لی ہے اور وہ قانون توڑا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں مکس کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دو چیزیں مکس تو نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے فنڈنگ لی ہے اور اس کے مطالبات دستوری بھی ہیں تو ہم نہیں مانیں گے. دستوری معاملات ہیں، سادہ سی بات ہے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک تفتیشی کمیشن ہونا چاہیے جو یہ طے کرے کہ جی یہ کہاں گئے ہیں لوگ، اور اگر کوئی بے گناہ آدمی ہے تو اس کو چھوڑا جانا چاہیے، اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو عدالت سے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ سادہ سی بات ہے. جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان پر ایک کمیشن ہونا چاہیے جو طے کرے کہ جی کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں، تاکہ وہ جو لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں یا جن کے لوگ خواہ مخواہ میں یا جعلی پولیس مقابلوں میں یا جعلی مقابلوں میں یا جعلی کریک ڈاؤن میں مارے گئے ہیں یا جعلی کاروائی میں مارے گئے ہیں یا غلط کاروائی میں مارے گئے ہیں، جن کو نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کے گھر کے لوگوں کو کمپنسیشن ملنی چاہیے. یہ سادہ سی بات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کسی گھر میں بم پھینکے اور کہہ جی کہ یہ بم پھینک دیا اور اس کے بعد وہ یہ معذرت کرنے کی بجائے اس گھر میں بچے یا عورتیں یا بزرگ مارے جائیں، اور وہ معذرت کرنے کی بجائے وہ یہ کہے جی کہ میں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو ظلم ہوگا نا. اگر کہیں کوئی زیادتی یا کوتاہی ہوئی ہے تو قومیں ایسے سیکھتی ہیں کہ جہاں غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو ڈھونڈا جائے، اس کی نشاندہی کی جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے. جہاں غلطی ہوئی ہے اس غلطی کا ادراک ہو تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ بار بار اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کریں گے وہ تو نقصان ہو جائے گا الٹا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم ہو یا دیگر پشتون ہو، یہ سب پاکستان کے اپنے لوگ ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی فوج کوئی باہر سے یا مریخ سے نہیں منگوائی، یہ پاکستانی کے لوگ ہیں. آپ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے اندر کے مسائل مکالمت کے ذریعے حل کرنا ہے. کوئی دھمکی آمیز رویہ یا سخت زبان، اس سے معاملات تو خراب ہوں گے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. پچھلے سال جنوری سے پی ٹی ایم کی پوری تحریک چل رہی ہے. کیوں جلسوں کی کوریج نہیں ہو رہی بھائی؟ جلسوں کی کوریج نہیں ہو رہی. وہ جہاں پر وہ جلسہ کرتے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ سروس معطل ہو جاتی ہے. جہاں وہ لاہور میں جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر گٹر کا پانی چھوڑ دیتے ہیں. جہاں لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں ان کو نامعلوم افراد کی طرف سے ٹیلی فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس رویے کے ساتھ تو لوگ ظاہر ہے پھر گالیاں دیں گے ہی، برا بلا کہیں گے ہی. کیسے نہیں کہیں گے؟ آپ خود بتائیے کہ آپ محلے میں آپ جانا چاہتے ہو کونسلر کے پاس، جو آپ کا قانونی راستہ ہے کہ آپ کوئی محلے کا معاملہ ہو تو آپ کونسلر کے پاس جائیں اور کونسلر کے معاملے میں بات کریں. کونسلر آپ کی بات نہ سنے تو آپ اس محلے کے دیگر لوگوں سے بات کرنا چاہیں. اس کے جواب میں کونسلر کے دفتر کی طرف سے آپ پتھر پھینکے جائیں یا آپ کو روکا جائے یا آپ کے بارے میں مہم چلا دی جائے پورے محلے میں، تو آخر میں آپ کرتے کرتے کہاں جائیں گے؟ آپ آخر میں وہ کونسلر کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے.
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کونسلر کا دفتر خراب ہو جائے گا. تو جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اداروں کی عزت ہے. اداروں کی عزت اسی میں ہے کہ پاکستان ادارے دستور سے نکلتے ہیں، دستور کے آرٹیکل سے نکلتے ہیں. ادارے دستور پر چلیں گے تو عزت تو یقینی ہے. پھر میں نے آپ کو پھر کہا کہ آپ دستور پر کوئی شخص چلتا ہے تو اس کو تو کوئی شخص ہاتھ لگا کے یا اس کے بارے میں بات کر کے دیکھے. مثال کے طور پر بھارت میں کوئی شخص یہ کہے کہ جی بھارتی فوج پر کوئی تنقید کرے گا تو لوگ خود ہی کہیں گے صاحب بھارتی فوجی کہے گا صاحب ہم سے کیوں بات کرتے ہیں، ہمیں تو جو آرڈر ملے ہیں نریندر مودی کے ہم تو وہ پورا کر رہے ہیں. آپ نے کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو نریندر مودی سے بات کریں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہمیں تو جو آرڈر مل رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ جو بالا کوٹ معاملہ ہوا ہے، بالا کوٹ میں انہوں نے حملہ کیا یا کرنے کی کوشش کی تو اس پر فوج کا کیا معاملہ تھا؟ سب فوج کی تعریف کریں گے. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جی فوج نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا، کیونکہ جس طرح کے احکامات ملے ہیں سولین قیادت کی طرف سے انہوں نے تو اس پہ عمل کیا ہے، تو وہ پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. امریکہ میں وہ جب کوئی کسی فوجی پر تنقید کریں گے وہ کہے گا جی میرا تو کام نہیں ہے، مجھے تو اوباما نے یا بش نے یا ٹرمپ نے جو حکم دیا ہے یا پینٹاگن کی طرف سے جو حکم آیا ہے میں نے تو وہ مانا ہے، آپ ان سے بات کریں. تو اس لیے دستوری تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو احکامات بجا لا رہے ہیں. کوئی سولین لیڈر ہے اگر وہ غلط فیصلہ کرے گا تو عوام اس کو پکڑ لیں گے نا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پی آئی اے کا آدمی ہے وہ غلط فیصلہ کرتا ہے، پی آئی کو نقصان ہوتا ہے تو عوام کو حق حاصل ہے نا اس پر تنقید کرنا. یا ڈاک کا کوئی آدمی ہے یا ریلوے کا کوئی منسٹر ہے یا کوئی ٹھیکیدار ہے یا کوئی ڈائریکٹر ہے، اگر وہ غلط کام کرتا ہے ریلوے کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستانی قوم کا یہ فرض ہے یا حق ہے نا اس سے پوچھنا کہ یہ کیسے آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے یا اس پر تنقید کرنا. تو پھر کوئی ایک ادارہ یا فوج وہ اس پوری تنقید سے الگ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ خود فیصلے کر رہی ہے اور جو سولین وہ ہیں وہ اس میں صرف زیادہ سے زیادہ شراکت دار ہو سکتے ہیں. آپ اگر دستور کے مطابق اپنا کام سولین حکومت کی طرف سے اب دیے گئے احکامات کے مطابق کر رہے ہو تو آپ کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے جی صاحب مجھ پر تنقید نہ کریں، یہ سولین حکومت سے بات کریں تاکہ عوام سولین حکومت کو پکڑ سکے آپ کے غلط کام پر، کیونکہ آپ نے وہ نہیں کیا، وہ تو آپ نے احکامات کی کو عمل درآمد کیا. تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اور وہ یہ بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ ٹرینڈ روکیے. یہ پاکستان فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے. اور اس لیے یہ 22 کروڑ عوام کا جو ملک ہے اس میں کوئی بھی غدار اس طرح نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا غدار کی تعریف طے ہے، غدار نہیں ہوتا کوئی آدمی. حکومت کی یا کسی ادارے کی پالیسیوں پر تنقید کرنا کسی طرح سے بھی کوئی غداری کے زمرے میں نہیں آتا، یا نہ وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. سادہ سی بات ہے کہ جہاں کسی شخص کو کہیں کوئی مسائل لگتے ہیں ان کی طرف ان کی نشاندہی کرنا چاہیے. اچھا گزشتہ روز ایک بڑی خطرناک بات ہوئی اور وہ یہ کہ آپ میڈیا کے ذریعے دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی غیر قانونی فنڈنگ لی ہے، قانون کا راستہ اپنانا چاہیے. ریاست کے ادارے میڈیا پہ آ کے تقریریں تو نہیں کرتے، لیکن چلیے تو اگر آپ نے الزامات لگائے ہیں تو ان الزامات کا پھر جواب ان کو دینے دینا ٹی وی پر. یہ تو زیادتی نہیں ہے کہ آپ ایک شخص پر الزام لگا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو جواب کا حق نہیں ہے. یہ تو ظلم نہیں ہے؟ آپ خود بتائیے، کوئی عام آدمی بتائے، یعنی آپ یہ خود بتائیے کہ میں آپ سے یہ کہوں، میں آپ پر الزام لگاؤں اور آپ کہیں کہ جی مجھے اس کا جواب دینا، میں کہوں گا آپ کو جواب دینے کا حق نہیں ہے. یہ تو ظلم نہیں ہے؟ اگر کسی شخص پر آپ یا تو الزام نہ لگائیں، قانونی کارروائی کریں، عدالت ان سے پوچھے، وہ عدالت میں اپنا جواب دے دیں عدالت ان کو، اور یا آپ عدالت میں شواہد پیش کریں اور ان کو سزا دلوا دیں، ٹھیک ہے. آپ میڈیا پر ایک شخص سے سوال کر رہے ہیں اور اسی پریس کانفرنس میں آپ میڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو زیادتی ہے. اس لیے یہ رویے پاکستان کو جوڑیں گے نہیں، یہ ہمارے اندر مزید دراڑیں پیدا کریں گے، آپس میں مختلف قوموں کے درمیان نفرت پیدا ہوگی، اور یہ نفرت کوئی بھی دشمن ملک یا کوئی بھی دشمن قوت اس کا پھر فائدہ اٹھا سکتی ہے. یہ تو پھر مزے کی بات یہ کہ آپ کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، دراڑیں ہوں اور کوئی دشمن اس کا فائدہ نہیں اٹھائے تو وہ معجزے کی بات ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر دشمن، آپ کے اندر اپنی قوم کے لوگوں کے اندر دشمنی ہو اور کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھائے؟ اس لیے اپنی قوم کے لوگوں کو جوڑیے، اور جوڑنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس ملک میں ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے چیزیں جڑ سکتی ہیں. تمام کے تمام ادارے اس معاہدے کی پاسداری کریں اور تمام لوگوں سے کہیں کہ جی اس معاہدے کی پاسداری آپ کو بھی کرنا پڑے گی. ریاست بھی اس معاہدے کی پاسداری کرے گی، عام فرد بھی معاہدے کی پاسداری کرے گا. جہاں کوئی توڑے گا وہ معاہدہ، اس کو اس معاہدے کے تحت ہی سزا مل جائے گی. یہ سادہ سا معاملہ ہے.
اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی ذاتی لڑائی یا ذاتی نفرت کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارا ملک ہے. اس سے ہم سب بے جی جان سے محبت کرتے ہیں. اس ملک میں بسنے والا گلگت بلتستان سے لے کے اور مکران کے ساحلوں تک یا چاغی سے لے کے اور کشمیر تک جو بھی پاکستان کے دستور کے نیچے آتا ہے وہ ظاہر ہے اس سے بے شمار محبت ہے ہماری. اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی پشتون ہو کہ سندھی ہو کہ مہاجر ہو کہ بلوچ ہو، جہاں جہاں ہم برج بنا سکتے ہیں، پل بنا سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر، ایک دوسرے تک جانے کا، ایک دوسرے کی بات سننے کا، وہ بنانا چاہیے. ریاست کا کام یہ ہے کہ جہاں جہاں اسے مطالبات دکھائی دیں اس کے پاس سیدھا سادہ سا ایک پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان جو یہ معاہدہ ہے، آپ کی یہ بات اس معاہدے کے ساتھ چلتی ہے، آپ کی یہ بات اس معاہدے کے خلاف ہے. جو بات اس معاہدے کے ساتھ ہے اس کو مانا جائے گا، جو بات اس معاہدے کے خلاف ہے اسے اٹھا کے سب کے سامنے بار پھینکا جائے گا. اور تیسری اور آخری بات یہ بھی کہ فوج کے خلاف نعرے، ارے نعرے تو ایک تو بہت بات کی بات ہے، دوسری وہ چھوٹی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی شخص اگر کھڑا ہو اور کوئی شخص کھڑا ہو اور کہے کہ جی جرمنی نے اب ہزاروں لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے ہیں یہاں پر، یا بلکہ یہاں پر تو کئی دفعہ ایسی پروٹیسٹ بھی ہوئی ہے حکومتوں کے خلاف، یا جو بلکہ 2009 کی بات ہے کہ قندوز میں جب جرمن فوج کے ہاتھوں ایک حملہ ہوا تھا، جرمن فوج کے کمانڈر کے حکم پر نیٹو نے اسٹرائک کی تھی، کوئی 93-94 لوگ مارے گئے تھے، ان میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی. یہاں تو اچھا خاصا پروٹیسٹ ہوا تھا فوج کے خلاف کہ جی آپ کے کہنے پر یہ جو مرے ہیں لوگ، تو پھر میرکل نے آ کے تو ٹی وی پر معذرت بھی کی تھی اور ان تمام لوگوں کے کمپنسیشن کی بھی بات کی تھی. یہ تو سادہ سی بات ہے. یہاں پر کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جرمنی کا یہاں شمال مغرب کی طرف ہالینڈ کی سرحد کے پاس ایک علاقہ ہے جہاں پر فوج میزائل کے تجربات کرتی ہے. وہاں پر آگ لگ گئی تو اس صوبے کی حکومت نے فوج کے خلاف وہ مقدمہ قائم کر دیا کہ جی آپ کی وجہ سے اتنے بڑے علاقے میں جو آگ لگی ہے وہ ماحولیاتی معاملات بھی ہوئے ہیں اور جنگلات کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو یہ تو کوئی بات تھوڑی ہے. کوئی شخص گالی دیتا ہے تو وہ گالی تو ظاہر ہے کسی بھی صورت اچھی کوئی بات نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر گالی بھی دیتا ہے تو اس کا جواب بھی قانونی اور دستوری طریقے سے ہوگا. اگر وہ گالی قانون ٹوٹنے کی صورت میں برآمد ہو رہی ہے تو اس کو قانون کے تحت اس کی سزا ہوگی کوئی نہ کوئی. آپ میڈیا پر مہم تو نہیں کریں گے، ریاستی ادارے میڈیا پر مہم تو نہیں چلاتے، نہ ان کو یہ حق ہے، نہ ان کا دستوری کام ہے. تو اس لیے یہ اہم نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص، میں نے پہلے بھی کہا، کوئی شخص ہے، کوئی اقلیت کا آدمی ہو پاکستان میں، وہ پاکستان کی پرچم کے اوپر کھڑا ہو جائے، آپ کہیں کہ صاحب پاکستان کی پرچم کی بے حرمتی نہ کریں، وہ کہے جی اس میں تو سفید پرچم، سفید جو حصہ ہے وہ تو میرے تحفظ کے لیے ہے. تو صاحب تحفظ کے لیے ہے، اسی لیے تو ضروری ہے کہ اس کی آپ حفاظت کریں. اسی طرح پاکستان کے دستور کے تحت فوج کو، ریاستی اداروں کو، عدلیہ کو وہ تحفظ حاصل ہی تب ہوگا جب اس پر عمل کریں گے. دستور توڑنے پر دستور تحفظ کیسے دے گا؟ آپ دستور پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیں اور میں آپ سے کہوں صاحب کہ اس دستور کی پامال نہ کریں، تو آپ کہیں جی کہ اس دستور میں تو لکھا ہے کہ مجھے تحفظ حاصل ہے. یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس ملک کو ایک آئینی عدالت ایک آئینی ریاست کے طور پر چلایا جائے. کوئی بھی نہ فرد، نہ ریاست کا کوئی ادارہ اس دستور کو نہ توڑے، اس دستور کا خیال رکھیں اور اس طرح سے ایک بہتر ریاست قائم ہو. پاکستان ہمارا ملک ہے. اس ملک کے ایک ایک چپے سے، اس ملک کے ایک ایک فرد سے، اس ملک کے تمام اداروں سے وہ سب محبت کرتے ہیں. پاکستان کے مضبوط ادارے پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہیں. پاکستان کی عدلیہ مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کی پارلیمان کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کی پولیس کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کی PIA کو مضبوط، ہر چیز کو مضبوط ہونا چاہیے. لیکن وہ تب مضبوط ہوگی نا جب وہ دستور کے مطابق ہو رہی ہوگی. ہوا میں تو مضبوط نہیں ہو سکتی. بندوق کے زور پر تو کوئی چیز مضبوط نہیں ہوتی. لوگوں کے، یاد رکھیے گا، لوگوں کو فتح کرنا مشکل کام ہے، لوگوں کو شکست دینا آسان کام ہے. آپ لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں لیکن لوگوں کو فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو فتح کرنے کے لیے دل فتح کرنا پڑتے ہیں. دل فتح کریں، اور دل تب فتح ہوں گے جب لوگ بغیر والہانہ طور پر، بغیر کسی مفاد کے وہ آپ سے محبت کریں گے. اور وہ بندوق اس کے لیے ضروری نہیں ہے. بندوق کے ذریعے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بندوق ہے تو آپ طاقتور ہو گئے. نہیں، یہ قلم بہت عام ہے. یاد رکھیے گا، ملک پہ جب جب مشکل وقت پڑا ہے، قلم کار تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. قلم کار کہاں؟ قلم کاروں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کی قوم کے پیسوں سے چلنے والی یہ حاصل شدہ بندوق وہ اس قوم کے خلاف قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے. کیونکہ یہ بندوق تو قوم کی حفاظت کے لیے ہے.
یہ تو لیتھل ویپن ہے، ایک انتہائی خطرناک ہتھیار ہے جو دشمن کے لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی اس قوم کی طرف نہ آئے. اگر یہی ہتھیار اسی قوم پر اٹھ گئے تو پھر ان ہتھیاروں کا فائدہ کیا؟ میں آخر میں وہ احمد فراز صاحب کی ایک پرانی نظم ہے، اور وہ نظم اس لحاظ سے بڑی خوفناک ہے کہ دیکھیے کتنے سال گزر گئے. میں خود بھی کوئی نظم کہتا ہوں تو یقین کیجئے، بلکہ کئی ایسی نظمیں ہیں جو پرانی نظمیں ہیں، جیسے 1999 میں شکریہ لکھی تھی اور دیگر. ان نظموں کو میں جب بھی پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کاش یہ نظمیں پرانی ہو جائیں، کاش ایک ایسا وقت آئے کہ میں نظموں کو پڑھوں اور سنجیدہ ہونے کی بجائے مسکراؤں کہ کبھی پاکستان میں ایسا برا وقت تھا، اب تو بہت اچھا وقت ہے. تو احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے بہت پرانی. اچھا، ایک اور آخر میں چھوٹی سی مجھے اور چیز بھی کرنی ہے وہ نظم سنانے سے پہلے. ایک چیز اور، وہ یہ کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ فوج پر کوئی تنقید کرے گا تو فوج کا مرال کم ہو جائے گا. کبھی نہیں کم ہوگا. یاد رکھیے، ایک فوجی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک قوم کھڑی ہے اور اس کے پیچھے پوری دستوری قوت کھڑی ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی قوم کھڑی ہے جو سمجھدار ہے، اس کے پیچھے ایک ایسی قوم کھڑی ہے جو اس ملک کے دستور کا تحفظ کر سکتی ہے، اس قوم کو، اس فوجی کو خوشی ہوتی ہے اس بات پر، اس فوجی کو خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ اس کا افسر بھی اگر غلط کام کرے گا تو اس قوم میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اس پر تنقید کریں گے. اس فوجی کو بھی خوشی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی غلطی کریں گے تو آپ پر بھی تنقید ہوگی. اس ملک میں کوئی بھی شخص غلطی کرے گا، اس ملک کے یہ دستور ذمہ داری دیتا ہے ہر شخص کو کہ جہاں جہاں کوئی غلطی ہو، جہاں جہاں کوئی خرابی ہو، اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ اس غلطی کا وہ غلطی سامنے آئے اور تاکہ اس غلطی کا دوبارہ سے اعادہ نہ ہو، وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. کیونکہ اگر ملک مضبوط آپ نے کرنا ہے تو غلطیاں ختم کرنا پڑیں گی نا. میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ آپ ایک گھر میں ہیں، اس گھر میں چائے بھی موجود ہے، پتی بھی موجود ہے، پتیلی بھی موجود ہے، دودھ بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، چولہا بھی موجود ہے، آپ بھی کھڑے ہیں، الائچی بھی پڑی ہے لیکن چائے نہیں بن رہی آپ سے. تو یار کوئی تو گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ گڑبڑ کیا ہے؟ وہ اس گڑبڑ کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں کریں گے، سپاہی تو بیچارے ہزاروں تو ہمارے اس جنگ میں سپاہی اور عام آدمی ان کی جانیں جا چکی ہیں، اب اور کتنا مرے ہیں ہم. اور مجھے ذاتی طور پر پشتونوں کی یہ پوری تحریک کی حمایت کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ سخت ترین حالات کے باوجود ان پشتونوں نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا، اور یہی ان کی طاقت بھی ہے. 80 سے دیکھ رہی ہے یہ قوم اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنی عورتوں کو مرتے ہوئے، اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے، اپنے مویشی ادھڑتے ہوئے، اپنی زمین میں بارود پیدا ہوتے ہوئے، اپنے گھر بار پھٹتے ہوئے، دیواروں پہ گولیوں کے نشانات. اور اس کے بعد یہ قوم جس نے بلکہ یہ جو نوجوان ہیں، پشتون نوجوان، یہ تو پیدا ہی جنگ کے اندر ہوئے ہیں. 80 سے جنگ چل رہی ہے اس پورے خطے میں. پورا علاقہ، اس کی ثقافت، تہذیب، یہ لوگ وہ تھے جن کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر کسی پشتون علاقے میں جائے تو پشتون آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہے اور ہمارا مہمان ہے. ان کی مہمان نوازیاں، ان کی ثقافت، ان کے رواج، وہ ان کو ہم فخر کے طور پر پیش کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو پیدا ہی جنگ میں ہوئے ہیں، جنہوں نے گولیاں بارود ان کے سامنے ہو گئے ہیں، جن کے سامنے طالبان پورے کے پورے بنائے گئے ہیں اور پھر وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں. یہی انہی کے سامنے، ان بچوں کے سامنے تشدد کی انتہائیں ہوئی ہیں، بم دھماکے ہوئے ہیں، مسجدیں اڑی ہیں، بازار تباہ ہوئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہی نوجوان یہ طے کر چکے ہیں کہ اب جنگ نہیں ہوگی. یہی نوجوان طے کر چکے ہیں کہ اب بندوق نہیں اٹھے گی. یہی نوجوان یہ طے کر چکے ہیں کہ اب یہاں خون نہیں گرے گا. اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے جب کوئی قوم یہ طے کر لے کہ اب ہم نے پرامن جدوجہد کرنی ہے. یقین کیجئے کہ آپ لاکھ طاقت کا استعمال کر لیں، اس قوم کو فتح نہیں کیا جا سکتا. ہر وہ قوم فتح ہو سکتی ہے جو ہتھیار اٹھائے. یعنی جب آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور آپ کے خلاف ایک اور طاقت آ جاتی ہے اور وہ ہتھیار اٹھاتی ہے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دو ہتھیار چلانے والوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک نے ہتھیار اٹھایا اور دوسری قوم ہو ہی پرامن، آپ کے لاکھ ظلم کے باوجود وہ کہے کہ ہم آپ پر گولی نہیں چلائیں گے، ہم آپ پر پتھر نہیں پھینکیں گے، ہم کوئی بم دھماکہ نہیں کریں گے، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. یاد رکھیے گا، پرامن جدوجہد سے زیادہ خوفناک اور خطرناک یا دیر پا اور پر اثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور یہ پشتونوں کی اس تحریک کی بنیادی روح ہے. اور اس پر میرے خیال میں پشتونوں کو تو شاباش ملنا چاہیے کہ انہوں نے ایک نیا رواج ڈالا ہے پاکستان کے اندر کہ سخت ترین معاملات میں بھی، سخت ترین ناراضی کے باوجود،
سخت ترین مشکلات کے باوجود، سخت ترین غصے کے باوجود انہوں نے طے کیا کہ ہم پتھر نہیں اٹھائیں گے، ہم گولی نہیں ماریں گے، ہم کسی جو سپاہی ہے یا کسی افسر ہے اس کو تشدد کا نشانہ نہیں بنائیں گے، پاکستانی فوج پر کوئی حملہ نہیں کریں گے. کمال کی بات ہے. اور اس لیے یہ لوگ تو، ان لوگوں کو تو اس پر داد ملنا چاہیے، اور پوری قوم کو ان کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کمال کا کام کیا ہے. پوری قوم کو آپ نے جو ایک قوم میں تشدد کا رنگ تھا، غصے کا اور بازو دکھانے کا، یا غصے کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے بات منوانے کا، آپ نے تو معاملہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کہ اب آپ طاقت کے ذریعے یا بندوق کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے بات نہیں کر رہے، بلکہ آپ دلیل کی طاقت سے بات کر رہے ہیں، اور آپ بات کرتے جا رہے ہیں تمام تر حالات کے باوجود. اور یہ میرے خیال میں یہی آپ کی طاقت ہے، اور اس طاقت پر آپ کو پاکستان کی قوم کی طرف سے آپ کے ساتھ دینا چاہیے. اور آخری بات وہ جو احمد فراز صاحب کی میں نظم سنا رہا تھا، اور یہ نظم بہت پرانی ہے، اور امید اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ نظم پرانی ہو جائے، اور اس کو دیکھ کے اس کو سن کے ہم مسکرایا کریں کہ میں نے اب تک تمہارے قصیدے لکھے، پر آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں. اپنے شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں، اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں. جب کبھی میری دل ذرہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل صف آرا ہوئے، سرحدوں پر میری جب کبھی رن پڑا، میرا خون جگر تھا کہ حرف ہنر، نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا. آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں، رزم گاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار میں بھی نجی سے اتارا تمہیں. تم نے جا کے عوض آبرو بیچ دی، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. سینہ چاقان مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے. مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا، شب گئی خواب تم سے پریشاں گئے. کس جلال و رونت سے وارد ہوئے، کس خجالت سے تم سوئے زندہ گئے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے. ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے. اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے. جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آ گئے. مرگ بنگال کے بعد بولان میں شہریوں کے گلے کاٹنے آ گئے. آج سرحد سے پنجاب و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیوں. اتنی غارت گری کس کی ایما پہ ہے، کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیوں. کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر ہے یہ کشت خوں غازیوں. تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. پپڑیوں پہ جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں. کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں. اب تو شاعر پہ قرض اس مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں. خود اترا تمہارا تو ظاہر ہوا، پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں. یہ فراز صاحب کی کوئی 40 سال پرانی نظم ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی اس نظم کو پڑھ پا رہے ہیں. خدا کرے کہ یہ نظمیں پرانی ہو جائیں، خدا کرے کہ اس ملک کے تمام ادارے، اس ملک کی ریاست، اس ملک پر بسنے والے تمام لوگ وہ زندہ و پائندہ باد ہوں. پاکستان زندہ باد ہو. اس پاکستان پہ بسنے والے سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی، پنجابی، کشمیری یا دیگر قومیتیں سب زندہ باد ہوں. پاکستان کا PIA زندہ باد ہو، پاکستان کی فوج زندہ باد ہو، پاکستان کی ISI زندہ باد ہو، سب زندہ باد ہوں. لیکن وہ زندہ باد تب ہوں گے حقیقی معنوں میں جب آپ برج بنائیں گے، مسائل پر مکالمت کریں گے، طاقت کا استعمال نہیں کریں گے. یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم واقعی ایک بڑی قوم، ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. علم کے راستے کھولیے، مکالمت کے راستے کھولیے. اپنے ملک کے لوگوں کو اپنا دشمن مت سمجھیے، اپنے ملک کے لوگوں کو غدار اور ایجنٹ مت کہیے. یہ بہت ہو گئے پرانے. مزید خون اس زمین پر مت گرنے دیجیے. جہاں جہاں آپ کو بات لگتی ہے، کوئی بندہ بات کرتا ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی تنظیم ہے، اس کی بات دیکھیے، قانونی بات ہے، دستوری بات ہے، اس پر عمل کیجئے. دستوری بات نہیں ہے تو اس کو واضح انداز میں منع کر دیجئے کہ یہ بات دستوری نہیں ہے، اس پر کسی طرح سے کوئی عمل نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پشتون، سندھی، بلوچ، پنجابی، کشمیری، گلگت بلتستانی، سرائکی، مہاجر، سندھی سب زندہ باد. پاکستانی فوج زندہ باد.
پاکستان کی ایک ایک چپا زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد، پاکستان کی پارلیمان زندہ باد، اس لیے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی جمہوریت زندہ باد. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.